बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस ख़ान बरकी है। मैं लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आज का टॉपिक साइकेट्री के मुतालिक है। साइकेट्री में हमने बहुत लफ्ज़ सुने, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इसके मीनिंग्स को अच्छी तरह नहीं समझते। आज मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों टॉपिक्स को, इनके ऊपर 3 वीडियोस बनाई जाएं, और ये इतनी अहम है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा आदमी इसका शिकार है। तो सबसे पहले मैं आज जिस टॉपिक को टच करूंगा वो है स्ट्रेस। लोग आमतौर पे स्ट्रेस का मतलब यही लेते हैं कि इंसान के ऊपर कोई बहुत फाइनेंशियल बोझ पड़ गया है, गुर्बत हो गई है, या किसी ने उसको बहुत ज़्यादा थका दिया है, शायद इसी को स्ट्रेस कहते हैं। असल में जो स्ट्रेस है, ये इसकी डेफिनेशन जो है, ये जो शुरू हुई थी, ये बायोलॉजिकल यानी कि हम जिस्मानी स्ट्रेस से बात हुई थी शुरू। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़हनी स्ट्रेस की तरफ हमने कन्वर्ट किया। पहले मैं इसी वजह से मैं ये चाहूँगा कि आपको जिस्मानी स्ट्रेस की बेसिस पता चल जाएं, ताकि आप मेंटल स्ट्रेस की जो बारीकियां हैं उसे भी समझ पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी सर्द जगह पे चले गए हैं, या एकदम कोई बहुत खौफनाक सांप कोई आपके सामने आ गया है, तो यकायक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपका दिल तेज़ से धड़कता है, आप भागते हैं, आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है ताकि आप भाग सकें, कुछ कर सकें। फिर आप में अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता उस ख़तरे से जब दूर हो जाते हैं, एक जो रेजोल्यूशन की जो है वो फेज़ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सम टाइम ये ख़तरा ख़त्म नहीं होता, ये ख़तरा आपके पीछे ही लगा रहता है, तो आप उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये पहला मॉडल था जो कि स्ट्रेस का जो है वो हमने देखा था। तो अब इस स्ट्रेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स निकले, जैसे एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये एमरजेंसीज को डील करने के लिए, ताकि आप फाइट एंड फ्लाइट यानी कि भाग जाएं या लड़ें, कुछ ना कुछ करें, आपके अंदर ताकत पैदा हो और आप कुछ ना कुछ कर पाएँ। फिर उसके बाद उसकी रेजोल्यूशन है। सम टाइम रेजोल्यूशन होती है सही, सम टाइम नहीं होती। रेजोल्यूशन फेज़ में हम देखते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा उसकी फोकस ख़राब हो जाता है, कंसंट्रेशन उसकी ख़राब हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान होता है अगर उसकी रेजोल्यूशन सही तरीके से ना हो। फिर एग्जॉस्शन फेज़ में इंसान बहुत कमज़ोर भी हो जाता है, थकावट भी हो जाती है, और वो मायूस भी हो जाता है। इसको हम एग्जॉस्ट होने की फ़ेज़ जो है वो कहते हैं। अब यही फ़ेज़ें जो हैं ये इंसान के मेंटल स्ट्रेस में भी पाई जाती हैं। जैसे अगर एक इंसान के पीछे कोई दुश्मन लगे हुए हैं, तो वो उनसे वो भाग रहा है, वो खौफज़दा है, फिर वो बढ़ता बढ़ता अब जो स्टीरॉयड और नॉरएड्रेनालिन उसके अंदर निकल रहे हैं, उसकी वेसल्स को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, उसकी जिस्म के अज़ा को वो ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैदे में अल्सर पैदा हो जाता है, इस किस्म की और चीज़ें वो शुरू हो जाती हैं। और जब बंदा बहुत एग्जॉस्ट की फेज़ में चले जाता है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, फटीग, इस मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो ना वो लोगों में सामने आनी शुरू हो जाती हैं। सो एक लिहाज से फ़िज़िकल स्ट्रेस और जो मेंटल स्ट्रेस हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक ही सिक्के के ये 2 रुख हैं। तो अभी हमने ये देखा है कि हमें पता हो कि जब आप स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाए तो आपने किस तरह उससे डील करना है। अगर आप उसे डील करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी को कम से कम नुकसान देगा। मेंटल स्ट्रेस की ख़ास और ख़ूबी ये भी होती है कि जब इंसान कुछ थोड़ा सा अनसर्टन होता है,
تو وہ اس کی جو باڈی ہے وہ اس سٹریس کی فیز سے نکلتی ہی نہیں. وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں بھاگنا پڑے گا, ہمیں لڑنا پڑے گا. تو وہ اس کا سٹریس کا جو دورانیہ ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. جب وہ لمبا ہو جاتا ہے تو وہ باڈی کو مختلف قسم کے ڈیمیجز جو ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپریشن, انزائٹی اور سائکیٹرک النیسز جو ہیں, سوماٹائزیشن وغیرہ, وہ انسان کو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ سٹریس برداشت کرنے میں ہمیں دو چیزیں انوالوڈ ہیں. ایک تو آپ کا رویہ ہے کہ آپ کس طرح پازیٹیو رہ کے ایک سٹریسفل سچویشن کو اچھی طریقے سے اس کے نمبر آزما ہو سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر کچھ سٹریس ابزارب کرنے کے کشن ہوتے ہیں, ایبزارپشن کے. تو اگر وہ باڈی کے اچھے کشن موجود ہیں تو سٹریس پڑتا بھی ہے تو انسان کو اس حد تک ڈیمیج نہیں کرتا جیسے کہ وہ ایک کمزور آدمی کو کرتا ہے. جیسے پازیٹیو سوچیں ہیں, انسان جب سٹریس کی حالت میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میکسیمم میرے سے خراب کیا ہو سکتا ہے, میں اس سچویشن کو اس طرح ہینڈل کر لوں گا. یا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میں نے حوالے کر دی ہے چیز اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی بہتر کیئر کر لے گا, تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یا وہ سمجھتا ہے کہ جو مشکل وقت آیا ہے نہ وہ رہا, یہ نہیں رہے گا اور یہ نکل جائے گا. تو یہ اگر اس کے اندر یہ پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں وہ نکلنے میں اس کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اب جو فزیکل سائیڈ ہے اس میں ایک شخص جو ہے اگر اس کی نیند جو ہے وہ اچھی پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سٹریس کا اچھا کشن موجود ہے. وہ ایک عام بندہ جس کی نیند ٹھیک نہیں ہے وہ اس سے زیادہ سٹریس ابزارب کرے گا. ایک بندہ جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کے اندر ریزروز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر انڈورفنس اور مختلف قسم کی چیزیں بہت زیادہ نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سٹریس کا مقابلہ کرنے کا اہل ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک شخص ہے جسے ایک کچھ سوشل سپورٹ حاصل ہے. سوشل سپورٹ حاصل ہے کہ ہاں بھائی میں اس کے پاس چلے جاؤں گا, اس کے پاس چلے جاؤں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. تو ایک سوشل سپورٹ جب حاصل ہے تو وہ بھی ایک جو سٹریس ہے اس کے خلاف اس کے اندر ایک کشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. سو یہ جو آپ پھر اس کا آپ کی خوراک ہے, آپ کی اچھی خوراک لے رہے ہیں, اس میں بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ جو سٹریس ہے اس کو ابزارب کرنے میں اس میں ایک اچھی قوت آ جاتی ہے. سو سٹریس کو آپ بہت زیادہ پہلے سمجھ لیں کہ ہاں بھئی یہ سٹریس کی میرے پاس فیز آئی ہے اور آپ تیار رہیں, اپنی باڈی کو تیار رکھیں, ایک بیلنس لائف آپ گزاریں, اچھی ایکسرسائز کریں, نیند پوری لیں. پھر اس طرح سے کھانا جو ہے آپ بیلنس طریقے سے کھائیں گے تو آپ سٹریس کو اچھا ابزارب کریں گے. پھر اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں جیسے بریدنگ ایکسرسائز ہے. بریدنگ ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سانس کو آہستہ آہستہ اپنے سینے کے اندر لے کے جاتا ہے, پھر پیٹ میں لے کے جاتا ہے, پھر روکتا ہے, پھر آہستہ 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 وہ باہر نکالتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نروز جو ہیں وہ ریلیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح یوگا کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں. انسان یوگا کی ایکسرسائز کرتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ اس کو ریلیکسیشن جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے. پھر مساجز, ہم نے دیکھا ہے مساج پارلرز کس حد تک کھل رہے ہیں اور مساج کرانے سے انسان کے جو مسلز ہیں یہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں, اس کے اندر ریزروز جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہیں اور انسان کے نروز جو ہیں وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی جو گیمز ہیں, آپ گیم کھیلتے ہیں تو اس کا ایک بڑا زبردست امپیکٹ ہے. نمبر ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ ساری ورنگ تھاٹ سے نکل کر آپ فوکس کرتے ہیں گیم کے اوپر. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا ذہن بٹ جاتا ہے اور دوسرا آپ کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں. پھر ایک گیم میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں جیتا, وہ جیتا, میں نے پوائنٹ لیا, اس نے پوائنٹ لیا. تو انسان ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایسا گزارتا ہے کہ اس کے جو سٹریس ہے وہ بالکل باڈی سے اس پہ سے نکل جاتا ہے. پھر انسان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہانے کے بعد آپ گرم پانی میں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو 15-20 منٹ تک آپ باڈی کے اوپر پڑتا رہے
یا آپ ویسے بھی گرم پانی کے ٹب میں بیٹھ جائیں تو آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کے پٹھے بالکل ریلیکس کر گئے ہیں, آپ بالکل ایزی ہو گئے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سٹریس کو گرم پانی یعنی کہ وارم واٹر شاور سے اس کو ہم دور کر دیتے ہیں. پھر جو سیکس ہے یہ ایک نیچرل ڈیفینس ہے سٹریس کے اگینسٹ, کیونکہ سیکس جو ہے اس میں سارے جو اسپیکٹس ہیں وہ انوالو ہیں. مثلا انسان ذہنی طور پر ان پریشانیوں سے دور چلا جاتا ہے. سیکنڈلی پھر انسان کے اندر گڈ ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ انسان کے اندر دوسرے پارٹنر کے لیے قربت پیدا کرتا ہے, اور انسان کے اندر ایک پلیئر کی وہ فیز آتی ہے جو انسان نے شاید جنت میں حاصل کرنی ہے. تو جب اس میں سے وہ گزرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آرگیزم نکلتا ہے. تو مختلف قسم کے انسان کے اندر کیمیکلز نکلتے ہیں جو نہ صرف ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں بلکہ سٹریس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور انسان کو بالکل ایزی کر دیتے ہیں. تیسری سیکس کی وہ چیز جو ہے وہ کہ اس میں ایک ایکسرسائز کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم سیکس میں انوالو ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, سانس چل رہا ہوتا ہے, مسل کھنچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نکلتا ہے کہ جو کام آپ نے ایکسرسائز سے کرنا تھا وہ آپ وہی سیکس جو ہے وہ آپ کو یہ کام کر کے دے رہا ہے. مساج کا کام آٹومیٹک ہو جاتا ہے جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ حق کر رہے ہوتے ہیں, کس کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو سیکس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم سٹریس کو اس سے دور کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب سٹریس بڑھتا ہے تو سیکس ختم ہو جاتا ہے. سیکس ختم ہوتا ہے تو انسان مزید سٹریس میں چلے جاتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو سیکچول لائف ہے اس کو دنیاوی لائف سے تھوڑا سا ہم سیپریٹ رکھیں اور اس کو انجوائے کرتے رہیں. اگر اس میں کوئی خرابی آئی تو آپ ڈاکٹر سے جو سیکسولوجسٹ ہے اس سے آپ رابطہ کریں تاکہ اس میں جو کمی آئی ہے وہ پوری ہو سکے اور سیکس ایک دفعہ پھر اینٹی سٹریس کے طور پر آپ کے سامنے آئے اور آپ کو بہتر کر سکے. امید ہے کہ میری اس ڈسکشن سے آپ کو سٹریس کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو گئی ہوگی, اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. یہ کتنی